अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला यस्मअ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हम आज चौथी लंबी सूरा शुरू कर रहे हैं, सूरतुल माइदा, जो कि मदनी सूरा है, यानी कि मदीना में ये सूरा नाजिल हुई। और इस सूरा का जोड़ा सूरतुन निसा है। और इससे पहले हमने सूरह फातिहा पढ़ी, जो कि मक्की सूरा थी तो शॉर्ट सूरा, लेकिन बहुत जामे सूरा थी। फिर हमने सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरतुन निसा और आज सूरह अल माइदा। इसका दूसरा नाम सूरतुल अक़ूब भी है। शान नज़ूल इसमें ये 6 to 7 हिजरी के दरमियाने पीरियड में नाजिल हुई मोस्ट ऑफ द सूरा। और इसका कुछ हिस्सा सुलह हुदैबिया से वापसी पर नाजिल हुई। कुछ आयात इसकी हिजरतुल विदा के वक्त पर नाजिल हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर में। और इसलिए इस सूरा के जो अहकामात हैं, ये बड़े महकम अहकामात हैं। इनमें फिर कोई कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ। पूरे कुरान में या अय्युहल लज़ीना आमनू को 88 टाइम्स कह के पुकारा गया है, लेकिन सिर्फ जिसमें से 16 टाइम्स तो इसी सूरा में या अय्युहल लज़ीना आमनू की हम पुकार देखेंगे कि इसने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने पुकारा है। इसके मेन टॉपिक्स जो हैं वो थोड़ा सा हम बता देते हैं, वेरी शॉर्ट, कि जो हमने सूरह बकरा जो थी उसमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारियां निभाने के बारे में बहुत जोर दिया गया था। और बनी इसराइल के हालात बयान करके कि उनकी जो उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो अब उम्मत वसत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाया और ये जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई। फिर उसके बाद सूरह आल इमरान पढ़ी, जो कि सेकेंड लंबी सूरा थी, जिसमें दीन इस्लाम की इस्तकामत पर बहुत ताकीद की गई थी। फिर सूरह निसा पढ़ी, जिसमें अदल इंसाफ को कायम करने पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया। अब इस सूरा में अल्लाह ताला के साथ अक़्द और लोगों के साथ अपने अक़ूद को निभाने और वफा करना सिखाया जा रहा है। अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मुसलमानों के हालात पर गौर करें, तो पता चलता है कि कैसे अल्लाह के रसूल ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कितनी ज़बरदस्त अखलाकी तालीमात दी लोगों को डिफरेंट हालात में, चाहे वो कोई इकोनॉमिक सिचुएशन हो, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कोई भी कोई वॉरफेयर की सिचुएशन, कोई भी या आम हालात हो, हर हाल में उसका इंसान का बिहेवियर क्या होना चाहिए, मुसलमान का बिहेवियर स्पेशली क्या होना चाहिए, वो हम तालीमात जो हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई अल्लाह के हुक्म से, राइट। इसमें देखिए मुसलमानों को, क्योंकि ये चौथी लंबी सूरा और इसमें मुसलमानों को इशारे तो मिल रहे थे कि अब हालात जो हैं जो दीनी और दुनियावी कामयाबियां मिलने वाली हैं मुसलमानों को, तो हकदार को उसका हक देना, अपने दीन को सिर्फ अपने जाती दीन ना बना लेना, अपने दिलों को दूसरों के लिए ओपन करना, हसद और बुग़्ज़ से अपने आप को पाक रखना। दूसरा इस सूरत और थीम इसमें क्या है कि सारी आसमानी किताबें जो हैं ये अल्लाह ही की तरफ से आई हैं और सब आसमानी किताबों का एक ही मैसेज है। तो कल जो यहूद और नसारा को अल्लाह ताला ने नूर और हिदायत वाली किताबें दी थी, मगर उन्होंने कदर नहीं की, तो ए ईमान वालो, जो तुमको नूर हिदायत मिला है, यानी कि कुरान पाक, तो तुम इसकी कदर करो
اور غلف سے بچو اور اپنے دین میں افراط و تفریط نہ کرو۔ پھر اس سورہ میں حلال و حرام پہ بہت زیادہ بات ہم پڑھیں گے، جس میں بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شعائر اللہ کی تعظیم کرنی سکھائی ہے۔ پھر اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مگر کس بات میں تعاون کرو؟ بر میں، بھلائی میں، اور صرف تقوی میں۔ اور برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اس سورہ میں ہم اسلامی سزائیں پڑھیں گے کہ جو چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ کے بارے میں کیا سزائیں اللہ تعالیٰ نے چوز کی ہیں، وہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سورہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوں گے، جو بات ہوگی کانورسیشن میں جو ہوگی ان کی قیامت کے دن روز، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ تو جیسے اس کے علاوہ اس میں بہت جامع مضامین ہیں سورۃ المائدہ میں۔ جو باتیں اکیڈیمک لیول پر سکھائی جاتی ہیں وہ اس سورہ کو ہم اسی طرح پڑھیں گے تو ہم یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی۔ پھر اس کے علاوہ جیسے جیسے آیات آتی جائیں گی تو ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ، جو احکامات تو نے ہمیں اس سورہ میں دیے ہیں، ان احکامات پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ المائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ جیسے دسترخوان پر کھانے چنے جاتے ہیں، اسی طرح اس سورہ میں احکامات چنے گئے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے جبیر، تم سورۃ المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ تو اس بنا پر یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور اسپیشلی فار مین تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہے حلال اور حرام سکھائے گئے، اور کمائی تو زیادہ آدمی ہی کرتے ہیں۔ جیسے سورہ نور عورتوں کی ضرور پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف عورتیں پڑھیں، سبھی پڑھیں، پر ایک جو سگنیفیکنس کی بات میں بتا رہی۔ کرسچنس بھی جو ہے المائدہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو یہ فائنل فیسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اسم اشارہ، اے لوگو، ٹھیک ہے، ناٹ اسم اشارہ، ندا، پکارا جا رہا ہے۔ اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، 7 عہدوں کے۔ اوفا مطلب واو یا فا، واو روٹ لیٹرز ہیں، وفا کرنا، پورا کرنا، اور عقدن کی جمع عقود، عہدوں کو کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم ایمان والوں کو آپ کو پکارا جا رہا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی آمنو کی بات آئے تو یہ پکار ہم سب کے لیے، جو پڑھنے والا ہے اس کو پکارا جا رہا ہے، مجھے آپ کو سب کو پکارا جا رہا ہے، اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات بھی یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اپنے عہدوں کو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، عقد کی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عہد بھی بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا ہے تو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے لیا عہد الست، کہ الست بربی، کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، یہ سب سے پہلا عہد ہے، رائٹ۔ پھر جب انسان دنیا میں آیا تو اس کو وہ غافل ہو جاتا ہے، اس سے بھول جاتا ہے۔ پھر جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لاتا ہے، تو اس کا یہ سب سے پہلا کانٹریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تیرے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا عہد کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات مانو، یہ جو اللہ
اور رسول تیری مرضی وہی میری مرضی. سب سے پہلا کانٹریکٹ تو یہ آ گیا. پھر دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس عہد کو, ہر طرح کے عہدوں کو پورا کرو. تو جب تم ایمان والو اس عہد کو پورا کرو, رائٹ. دوسرا کانٹریکٹ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ, دوسرے انسانوں کے, ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے, انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. چاہے یہ کانٹریکٹ وربل ہو یا ریٹن ہو, ان کو پورا کرنا مسٹ ہے. تیسرا کانٹریکٹ انسان کا اپنے ساتھ ہوتا ہے, اپنے کانشیس کے ساتھ, اپنے ضمیر کے ساتھ. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ دل میں منت مانتا ہے یا نظر مانتا ہے کہ بھی میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی نظر کہ بھی میں یہ کام کروں گا. تو ویسے تو نظر ماننا جو مانی جائے تو اس کو بھی پورا کرو, unless and until کہ کوئی اس میں شرکیہ بات ہو تو پھر اس نظر کو توڑا جائے گا. لیکن ویسے تو نظر ماننا کوئی اتنا زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں, لیکن اگر کوئی انسان اس طرح کا بھی کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کو بھی فلفل کرو, پورا کرو. پھر چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹس ہوں اس کو پورا کیا جائے, کوئی انسان کے ایک کوئی آئی مین کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر ہوں اس کو پورا کرو. یعنی کہ کوئی بھی اگر کام, کوئی بھی عہد ہے, ہر طرح کے عہد. اگر کسی نے سپوز کہا کہ میں فلانے وقت میں تم سے ملوں تو اس عہد کو بھی پورا کرو. اگر ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ کوئی عہد کرے اس کو بھی پورا کرو. اور جو ہے کانٹریکٹ کو بریچ کرنے کی اجازت نہیں ہے unless and until کہ کوئی سالڈ ریزن ہو. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوفل بالعقود کا بہترین نمونہ تھے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کیا کہا جا رہا ہے, احلت ہا لام حلال کیے گئے ہیں, لکم واسطے تمہارے, بہیماتو ہا میم ابہام بھی اسی سے ہے, چوپاؤں کو کہتے ہیں بہیماتو. اور جیسے چوپائے بھی جو یعنی کہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی, اور ابہام بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کوئی انسرٹن ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, تو چوپائے بھی بھاں بھاں کرتے ہیں, ان کی بات سمجھ نہیں آتی. تو چوپائے حلال کی گئی ہیں تمہارے واسطے, چوپائے الانعامی مویشی, یعنی کہ چوپائے جن کو کہتے ہیں مویشی. ان میں انعام میں کیا کیا آتے ہیں, بکری, گائے, بھینس, اونٹ, یہ سارے انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا کہ یہ سب حلال کیے گئے ہیں, چرنے والے جانور. اللہ سوائے یا مگر ماں جو یتلا پڑھی جاتی ہیں, علیکم اوپر تمہارے, غیرہ نہ محلی حلال جاننے والے الصیدی شکار کو, جبکہ انتم ہو تم حرم احرام باندھے ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم کرتا ہے, ما جو یرید وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دی گئے ہیں, بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, مگر یعنی کہ ان کے علاوہ جو ہیں یہ سارے حلال ہیں, باقی ان کے علاوہ کو حرام نہیں ہے. جو پڑھ کر سنائے گئے یعنی کہ چوپائے چرنے والے جانور یہ حلال ہیں. تو اس کے علاوہ جو کچلیوں سے, پچھلی داڑھوں سے کھانے والے جانور ہیں وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح وہ پرندے جو خون خرابی کرنے والے جانور ہیں وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر, لیکن یہ سوائے ایک کنڈیشن بتا دی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم ان جانوروں کا شکار نہیں, پھر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان جانوروں کا شکار کرو, یعنی کہ چوپاؤں کا. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو وہ حکم دیتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کنڈیشن لگا دی, کیونکہ دیکھیں اس وقت یوزولی تو شکار کرنا جائز ہے, رائٹ. اور قریش مکہ کے لوگوں کی تو مطلب وہ شکار ان کا ایک پیشہ تھا, ان کا ایک ہابی بھی تھی, پیشہ بھی تھا. اور وہ شکار جیسے آج ہم کمپیوٹر کا یوز کرتے ہیں, اسی زمانے میں یہ اسی طرح شکار کرتے تھے. تو شکار کرنا حلال ہے, جائز ہے, ایکسیپٹ وین یو آر ان اسٹیٹ, جب آپ احرام کی حالت میں ہو. اور احرام کوئی کپڑے کا نام نہیں ہے, احرام اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان وہ لباس پہن کے اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ حج یا عمرہ
عمرے کے لیے جاتا ہے اس حالت کو احرام کی حالت کہا جاتا ہے. تو جب تم اس احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم ان جانوروں کا شکار نہیں کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہتا ہے ہمیں حکم کر سکتا ہے، چاہے ہمیں ریزن سمجھ آئے نہ آئے، ہم اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی جواز ہی نہیں رکھتے. ہمارا تو ایمان ہی بالغیب ہے، رائٹ. پھر فرما دیا آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنو. اب یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا مت. اب یہاں پہ پہلے بتا دیا ڈوز، اب یہاں پر لسٹ بتائی جا رہی ہے ڈونٹس کی. سب سے پہلے بتا دیا اے ایمان والو تم کیا نہ کرو. لا تحلوا، نہ تا جو ہے یہ تو فعل مضارع کی ہے اور جمع کا صیغہ ہے، کہ نہ تم بے حرمتی کرو کس چیز کی. نمبر 1 شعائر اللہ. شعائر اللہ، شعائر جمع ہے، اور نشانیوں کی اللہ، اللہ کی. اللہ کی نشانیوں کی تم بے حرمتی مت کرو. اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جیسے نماز، جیسے چاہے نماز ہے، تسبیح ہے، حجاب ہے، حجاب کو دیکھ کے انسان، مسجد ہے کہ اس کو دیکھ کے عبادت یاد آ جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے تو وہ اللہ کی شاعر ہے. اسی طرح مطلب کہ کوئی ہمیں ان کی بے حرمتی مت کرو. نہ تو کسی کے ڈریس اپ ہونے کا مذاق اڑاؤ، نہ کسی کو ڈفرینٹ القاب سے نوازو، کہ کوئی ملانی کہہ کے، ملا کہہ کے، کوئی ٹکنوں سے اوپر شلوار کسی کے دیکھو آدمیوں کی تو تم اس کا مذاق اڑانے لگو. کسی کو حجاب میں دیکھو تو اس کا مذاق اڑانے لگو. کسی کو نقاب میں دیکھو تو اس کا مذاق اڑانے. تو ایسا مت کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے نا. تو تم ایکچولی پھر اللہ کی شاعر کا مذاق اڑاتے ہو. تو یہاں پر اس نمبر 1 بتا دیے ڈونٹ ڈو دیٹ. اللہ کی بے حرمتی مت کرو، اللہ کی نشانیوں کی. پھر فرمایا ولا، اور نہ ہی الشہر الحرام. شہر کہتے ہیں مہینے، حرامہ حرمت والے، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے آتے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں یہ بہت حرمت والے مہینے تھے. ایون مکہ کے لوگوں کے لیے بھی، قریش مکہ کے لیے بھی یہ بہت حرمت والے مہینے تھے. وہ ان مہینوں میں کوئی قتل و غارت، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اور وہ ان مہینوں میں بڑے پیسفل مہینے ہوتے تھے، اور ان میں وہ تجارت کرتے اور عمرہ وغیرہ بھی کرتے تھے. تو ان مہینوں کی ڈس رسپیکٹ مت کرو. پھر فرمایا ولل ہدیہ، اور نہ ہی تم ان جانوروں کی، ہدی والے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو. ہدی کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں گفٹ کو، کہ وہ جانور جو اللہ کی قربان، اللہ کے لیے قربان کیے جانے ہوں، ان جانوروں کی بھی تم بے حرمتی مت کرو. ولا، اور نہ ہی القلائد، قلادہ کی جمع قلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے لے کر جائے کعبے کو. ولا آمین البیتا، اور نہ ہی قصد کرنے والوں بیت الحرامہ، حرمت والے گھر کی. اور نہ ہی مطلب کہ ان جانوروں کی کہ جو جن کے گلے میں پٹا ڈلا ہو. پٹے وہ ڈالتے تھے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں. تو پھر ان جانوروں کی بھی تم بے حرمتی مت کرو. کیسے بے حرمتی نہ کرو؟ کہ ان کو ان کا شکار نہ کرو، ان کو مارو نہیں، اور ان کا مار مور کے ان کو کھا نہ جاؤ. ان کو مت ٹچ کرو، ان کو جانے دو. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، تو ان کی ڈسرسپیکٹ مت کرو. اور نہ مطلب کہ بیت الحرام کی طرف لے جائے جانے والے جانوروں کی. یبتغون، چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم، اپنے رب
से व रिदवाना और रजामंदी, और ना ही उन लोगों की बेहुरमती करो जो इन जानवरों को लेके जा रहे हैं, जो अल्लाह की खातिर ले जाए जा रहे हों, जिनके गले में पट्टे पड़े हों, वो अपने वो, और ना ही उन लोगों की जो जो अल्लाह के घर की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार हैं। तो उन जानवरों को भी ना नुकसान पहुंचाओ और ना ही उनकी मतलब कि उन हाजियों और ताजरों को कोई नुकसान पहुंचाओ जो अल्लाह की इबादत और तिजारत के लिए मक्का जा रहे हों। और क्या ना करो, व इज़ा, और जब तुम हलाल हो, यानी कि जब तुम एहराम को उतार दो, जब तुम एहराम की हालत से निकल आओ, एहराम उतार दो, यानी कि अपना हज और उम्रा कंप्लीट कर लिया तुमने, फस्तौदू, तो बस तुम फिर शिकार करो, यानी कि ये हुक्म नहीं दिया जा रहा बल्कि इजाजत दी जा रही है कि अब तुमने एहराम उतार दिया है, तो अब तुम्हें इख्तियार है कि अगर तुम चाहो तो तुम शिकार करो। ठीक है। वला यजरिमन्नकुम, वला, और ना यजरिमन्ना, कि तुम्हें बायस हो, या मतलब कि तुम्हें उकसाए, तुम्हें उकसाए। ठीक है। यजरिमन्नकुम, यजरिमन्नकुम का मतलब होता है उभारे, उकसाए। शनआनु, दुश्मनी कौमिन, किसी कौम की, अन, ये कि स्वदुकुम, ये पहले हम पहले वर्ड्स पढ़ चुके हैं कि रोके तुमको, अनिल, से, मस्जिद हरामी, मस्जिद हराम, आन, ये कि तातदु, तुम हद से निकल जाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला एक और कह रहे हैं कि डोंट, क्या ना करो, कि किसी कौम की दुश्मनी की वजह से तुम्हें ना उभारे, कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम जाने से रोका था, कि तुम भी उनको इस मस्जिद हराम की तरफ जाने से रोको या उन पर ज्यादती करने लगो। इस आयत की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब जब तुम आ, ये आयत सुलह हुदैबिया की बात सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। हुआ क्या था कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में था, कि नजर आया था ना, कि ख्वाब आई थी कि, और रसूलों के ख्वाब तो सच्चे होते हैं, राइट, कि वो उम्रा कर रहे हैं, तो मदीना में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि हम तैयार किया 1400 लोग जो थे वो अपने साथ जानवरों को ले, कुर्बानी के जानवरों को लेके, जिनके गले में पट्टे थे, और उनको आराम पहना, और सब उम्रे के लिए रवाना हुए। लेकिन जो कुरैश के लोग थे, उन्होंने मक्का जाने से, उनको मस्जिद हराम जाने से रोक दिया। और फिर वहां पर जो है, मतलब कि इट वाज अ बिग डील, क्योंकि मक्का जाने ही नहीं दिया। मक्का तो सबके लिए था, खाने काबा जाने की इजाजत नहीं दी उनको, और वहां पर फिर सुलह हुदैबिया हुई थी। तो इस बात की मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा रंज था, और उनके दिल में मतलब कि गम भी था और गुस्सा भी था, जो कि बहुत नेचुरल होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है उनकी इस फीलिंग को नहीं रोका, बल्कि उनकी इस रिएक्शन को रोका है, कि किसी कौम की, क्योंकि अब जो है मुसलमान, अब मतलब कि अब ये तो वापस आ गए थे, इन्होंने उम्रा नहीं किया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो अब मतलब कि मदीना से जो लोग जाएं, तो उनको, या कई कबाइल से जो सराउंडिंग एरिया, वहां से जो लोग हज या उम्रा के लिए जाएं और अपने साथ जानवर लेके जाएं, तो फिर अगर उनका गुजर जब मदीना से हो, तो तुम्हें उन लोगों की दुश्मनी, उस कौम, किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उकसाए, कि जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, कि तुम भी उनको रोको। अल्लाह ताला ने इस रिएक्शन को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया है, कि तुम ऐसा रिएक्ट मत करो, जो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम उनके साथ गलत ना करो। हालांकि क्योंकि थे तो वो सहाबा कराम भी इंसान ही थे ना, और उनको कितनी तकलीफ हुई थी कि उनको उम्रे पे नहीं जाने दिया था। तो इस बात को अल्लाह ताला ने उन, कितनी बड़ी तरबियत दी जा रही है यहाँ पर, कि तुम जो है इस फीलिंग को नहीं कहा, बल्कि अपनी रिएक्शन तुम वैसा ना शो करो। और वहां पर ये आया जब नाज़िल, तो मुसलमानों की कितनी बड़ी इखलाकी तरबियत हुई। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, और क्या करो, व तावनु, और ताउन करो, सारे देखिए, और तुम
یعنی کہ فعل مضارع، اور تم تعاون کرو یعنی کہ پورا وہ ہے جمع کا صیغہ. اور تعاون کیا ہوتا ہے کہ سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا. کس بات پر تعاون کرو؟ البری، بر پر، بھلائی کے کاموں پر، والتقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں. اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست رولنگ دے دی. اور یہ جو اگر یہاں جو بات بتائی گی نا کہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا تو تم ان کے ساتھ ایسا مت کرو کہ تم زیادتی کرنے لگو. اور یہ کوئی اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آیات رہتی دنیا تک مومنین کے لیے ہیں، ہر جنریشن کے لیے، ہر زمانے کے لیے. اور یہ سب کے لیے یہ رولنگ بتا دی. اور یہ بھی کتنی بڑی رولنگ دے دی ہمارے لیے کہ تم جب بھی تعاون کرو، بر پر کرو، نیکی کے کاموں پہ کرو، تقوی کے کاموں پہ کرو. اور ولا تعاونوا، اور نہ تم مدد کرو، تعاون کرو کس بات پر؟ علی الاسم، گناہ کے کاموں میں، والعدوانی، اور تعدی کے، دشمنی کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت رولنگ بتا کے کہ جب بھی تم نے، کیونکہ دیکھیے دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہیلپ تو لینی پڑتی ہے، ایک دوسرے کی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی ضرور ہیلپ کرو، مدد کرو بھلائی کے کاموں میں. اور جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ اور گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو، کیونکہ نیکی کے وہ تمام کام آ جاتے ہیں جس میں معاشرے کو فائدہ ہو. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو تمام خرابیوں سے اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنے چاہتا ہے، اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ ہمیں کہا گیا کہ ایسا عمل کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، چاہے وہ کوئی نان مسلم بھی ہو. اور اگر کوئی وہ بھلائی کا کام کر رہے اس کو بھی سپورٹ کرو، اس کو بھی پروموٹ کرو، اس کی بھی ہیلپ کرو. اور اگر چاہے گناہ کا کام تمہارا اپنا بھائی کر رہا ہے اس کی بھی تم نے مدد نہیں کرنی، اس کو بھی، تاکہ سوسائٹی کرپشن سے پاک ہو. کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، اپنے سے کمزور اور بے سہارا کو دبا کر اپنا کام نکالنا، اور دونوں ان کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی انہی رولز کی جو ہے سب سے زیادہ جو کمی نظر آتی ہے نا، وہ انہی رولز کی میں کمی نظر آتی ہے. نہ تو کوئی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور بس ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے، اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہے. دوسرے پر ظلم و زیادتی دیکھتے ہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ان کو نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی ہیلپ کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے مائنڈ یور اون بزنس، کہا جاتا ہے اٹس نن آف مائی بزنس. یہ رویہ نظر آتا ہے. تو یہی ریزن ہے کہ پوری دنیا میں بس جو ہے کرپشن، فساد ہی فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے لیے کس چیز کو کہا گیا کہ کرو، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم کی مدد کرنے کے لیے نکلا وہ ایسا ہے کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے ظالم اور اس کے مددگار، یہاں تک کہ وہ جنہوں نے ظلم کے ساتھ، قلم و دوات کے ساتھ بھی تعاون کیا ہوگا، وہ بھی لوہے کے تابوت میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگے، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 3، حرمت، حرام کیا گیا، ہا میم روٹ لیٹرز ہیں، حرام کیا گیا ہے، اعلیٰ اوپر، کم تمہارے، المیتۃ. اب اللہ تعالیٰ لمبی لسٹ دے رہے ہیں کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہے. پہلے حلال بتا دیے، اب حرام بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہے. المیتۃ، خون، سوری مردار، میم واتا روٹ لیٹرز وہی مردار، مرا ہوا، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم، اور گوشت، خنزیری، خنزیر کا، سور کا، وما، اور جو کچھ اہلا پکارا جائے، حالاملا،
ہلا کہتے ہیں نا، ہلال جو کرسنٹ مون کو بھی کہا جاتا ہے، کہ جو قریش کے لوگ جب نیا مون نکلتا تھا تو پکار کر کہتے تھے. تو اور وہی بات یہاں پہ کہ اور نہ جو کچھ پکارا جائے لغیری سوائے اللہ، اللہ کے، بھی ساتھ اس کے، والمنخنقۃ، خانون قاف روٹ لیٹرز ہیں، اور جو خون کس کو کہتے ہیں گلا گھونٹ کر. تو یہاں پر والمنخنقۃ، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور، والموقوذۃ اور قاف باؤزا یعنی کہ جو چوٹ لگنے سے مر جائے. ٹھیک ہے. مرا ہوا جانور، والمتردیات، اور یہ سارے ورڈز ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. اور جو اوپر سے گر پڑا ہو جانور، بلندی سے گر کر مرا ہوا، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرا ہوا، وما اور جو اکلا کھا گیا ہو، السبع درندہ، الا مگر ما جو زکیتم، ذا کاف واو پاک کر لو تم یا ذبح کر لو تم، وما اور جو کہ ذبح کیا جائے، علی النصبی، علی اوپر، النصبی کسی آستانے پر، وان یعنی آستانے پر، وان اور یہ کہ تستقسموا کاف سین میم یعنی کہ جو قسمت معلوم، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو، بالازلامی ساتھ تیروں کے، ذالکم یہ فسق ہے، الیوم یہ فسق ہے. تو یہاں تک پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں حرام کہی ہیں. تو پہلے دیکھیں حرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی جو آستان پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ 500 سے قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو پچھلی قومیں تھیں، ان کو اگر کسی بات، اگر ان کو یہ دلیل نہ ملتی کہ فلانی چیز حلال ہے تو اس کو حرام ٹھہرا لیتے. اسلام نے آ کر مطلب اس کو چینج کر دیا. اسلام نے کہا کہ جس چیز کی دلیل نہیں ملتی، کہ اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ملتی کہ وہ حرام ہے تو وہ سب حلال ہے. اسلام نے حرام کی جو ہے بہت چھوٹی لسٹ ہے، حلال چیزوں کی لسٹ بہت بڑی لسٹ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام کر دی: مردار مرا ہوا جانور، اور وہ بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے ذبح کرتے وقت. اور پھر پھر 4 چیزیں بتا دیں کہ وہ جانور جو مردار ہو گیا نا، گلا گھٹ کر مرے گا جانور تو مردار ہو گیا، والموقوذۃ اور جو اوپر سے گر کر مرا وہ بھی مرا ہوا جانور، میتۃ میں آ گیا وہ بھی مردار ہو گیا، اور جس کو سینگ مار کر کوئی مر گیا تو وہ بھی مردار ہو گیا، اور وہ جانور جس کو کہ درندہ کھا جائے. کیونکہ ہوتا یہ تھا نا کہ وہاں پہ جو عرب کا کلچر کیا تھا کہ اس میں ان کا کوئی ایگریکلچر تو نہیں تھا نا. سورس آف انکم کیا، سورس آف ان کا کھانے کا سورس جانوروں کو وہ تھا شکار. تو وہ شکار کرتے، یا پھر ان جانوروں کو وہ ٹرین کرتے جیسے کتا یا چیتا وغیرہ کو، کہ وہ ان کے لیے جانوروں کو پکڑتے. جب کتا اور جانور جو ہے یہ چونکہ یہ پچھلی دانوں سے کھانے والے جانور ہیں، خونخوار جانور ہیں، تو جب یہ ان جانوروں کو پکڑتے تو یہ چیر پھاڑ کر دیتے ان جانوروں کو. تو پھر وہ چیر پھاڑ کیے ہوئے جانور تو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ سب حرام ہیں، انلیس کنڈیشن بتا دی کہ اگر وہ مطلب کہ تم نے ان کو ٹرین کیا ہوا کتا یا چیتے کو کہ وہ تمہارے لیے جانوروں کو پکڑیں، اور اگر وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھتے ہیں اور وہ جانور ابھی زندہ ہے اور ابھی زندہ ہی تھا تو تم نے اس کو ذبح کر لیا، تو پھر تم نے پاک کر لیا، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، وہ تم کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے.
لیکن اسی طرح جو پرندے چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں جو ان کو وہ بھی حرام ہے، وہ پرندے بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس کیوں دی اس بات میں؟ اس لیے کہ جب انسان کے جو بھی کھاتا ہے تو اس کا اثر اس کی باڈی پر ہوتا ہے، جو بھی انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر اس کی پرسنالٹی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حلال اور حرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ، پہلے ہم نے اس کو سورہ بقرہ میں پڑھا، پھر سورہ آل عمران میں پڑھا، اب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں، پھر اس کے بعد سورہ الانعام میں آئے گا۔ تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں تلقین کی ہے کہ مومنوں، کیونکہ مومنوں کہہ کے پکارا جائے نا، ایمان والوں، تو ایمان والے جو ہیں ان کی وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں تاکہ وہ پاکیزہ ہی ان کی سوچ ہو، پاکیزہ ہی ان کے اثرات پاکیزہ ہی ہوں، ان کے جو ان کی باڈی پر ہوں۔ اگر جو خونخواری جو اگر ان میں کھائیں گے تو ان میں بھی خونخواری ہی کے تاثرات آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام پہ اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمائے کہ وما ذبح، اور جو جانور مطلب کہ لے جائے جاتے ہیں کسی آستانے پہ، وہ لے کے جاتے تھے عرب کے لوگ ان کے، کیونکہ بت پرست تھے، اور وہ جانوروں کو اپنے آستانوں پر لے کے جاتے اور وہاں جا کے ذبح کرتے، یا پھر وہ اللہ کے سوا اپنے کسی شرک بت کا نام لے کے اس کو ذبح کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے، جو کسی آستانے پہ جا پہ قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ آستانوں پہ تو نہیں لے کے جاتے، لیکن کہاں پہ لے کے جاتے ہیں؟ درگاہوں پہ لے کے جاتے ہیں، قبروں پہ لے کے جاتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے بزرگ ہیں، یہ ہمارے لیے، ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں کچھ دیں گے۔ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی بات کو تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ حرام ہے، ایسا مت کرو، یہ شرک ہے، ایسا کرنا یہ شرک ہے، تو یہی تو شرک بتا دیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں، اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو فرمایا کہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نمبر 1 اللہ کا حکم ہے، نمبر 2 اس میں گندگی، اتنا گندا جانور ہے کہ یہ اپنی گندگی خود کھاتا ہے، یہ کچرا کھاتا ہے، جہاں گند دیکھتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ اس کے گوشت میں بھی بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس کی سکن میں پورز نہیں ہوتے، اس میں اتنی زیادہ لاڈ ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے، اس کے بلڈ میں پیراسائٹس ہوتے ہیں جو کہ انسانوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر بہت بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کی ہیبٹس بہت گندی ہوتی ہیں، ہومو سیکشل، زنا کرنا، اس کو اتنا بے شرم جانور ہے، اس کی بیکٹیریا پکانے سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ پگ کی ہر چیز حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا طریقہ بھی خود ہی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہاں اللہ تعالیٰ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ سب فسق ہے، اور ہاں قسمت سے بھی جو ہے قسمت بھی نہ پتہ کرو تیروں سے پانسوں سے۔ تو قریش کے مکہ ان کا بہت زیادہ ایک بہت بڑا بت تھا جو حبل کا بت تھا، اس کے پاس بہت سارے تیر پڑے ہوتے تھے، تو جو لوگ پیسے دیتے اور اس سے اپنی قسمت معلوم کرتے تھے۔ اور جو ہے آج یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ طوطوں سے فالے نکالتے ہیں، مسلمانوں کو، ہم خود مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ طوطوں سے فالے نکالتے ہیں، تو یہ سارا فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا آگے، ذالکم فسق، یہ فسق ہے، ایسا مت کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ میں آپ کو صرف اپنا ترجمے کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اس میں بہت لمبی ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ترجمے کی کلاس ہے تو اس لیے اس سے زیادہ میں بتا نہیں سکتی۔ آگے بہت خوبصورت ہے آیت ہے، الیوم، آج کے دن، الیوم آج کا دن، دیکھیں یومن کوئی بھی دن، الیوم آج کا دن، یا عیسیٰ نا امید ہوئے، الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے، من دینکم کسی چیز سے نا امید ہو گئے یہ کافر، تمہارے دین سے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، فلا پس نہ تخشوہم خاشین، یا یہ پہلے بہت دفعہ لفظ گزر چکے، نہ تم ڈرو ہم ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے۔
अल-यौमा, आज के दिन, अकमलतु, काफ मीम लाम, मैंने पूरा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, दीन तुम्हारा, व अतममतु, और तमाम जो कंप्लीट कर दिया, पूरी की मैंने, अलैकुम, तुम पर, निअमती, नेमत अपनी, वरदीतु, और मैंने पसंद किया, लकुमुल, तुम्हारे लिए, इस्लामा, इस्लाम को, दीन। देखिए ये इस हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं यहाँ पर रहते हुए कि हम कैसे माने कि कौन हम, वो क्रिश्चियंस कहते हैं हमारा दीन ठीक है, जूस कहते हैं हमारा दीन ठीक है, आप कहते हो इस्लाम ठीक है। तो ये आयत उसकी दलील है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने आज कंप्लीट कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया इस्लाम को दीन। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने, जो मैं पीछे बताना भूल गई, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि किस्मत का ना अपना पता करो 500 से तीरों से, हमें क्या बताया गया, इस्तिखारा करो। इस्तिखारा क्या है कि हम इससे इतनी खूबसूरत और जामे दुआ है कि 2 रकत सुन्नत बता दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस तरीका सिखा दिया कि 2 रकत नफल नमाज अदा करो, इस्तिखारे की नियत, और फिर इस्तिखारे की दुआ करो, और उसकी दुआ ही इतनी कंप्लीट एंड जामे है कि जिसमें आप अल्लाह ताला से ही पूछ रहे हो कि या अल्लाह, मैं कुछ नहीं जानती, तू हर चीज़ जानने वाला है, तुझे पता है। मैं मुख्तसरन बता रही हूँ कि अगर जो भी मैं काम करने वाली हूँ, अगर ये मेरे लिए, मेरे दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, अगर इस काम में बेहतरी है, तो मेरे लिए इसको आसान फरमा दे और बरकत अता फरमा। और अगर ये काम मेरे दीन में के लिहाज से अच्छा नहीं, या मेरी दुनिया के लिहाज से, या आखिरत के लिहाज से, तो या अल्लाह मुझे इस काम से दूर कर दे, और इस काम को मुझसे दूर कर दे, और जो मेरे लिए बेहतर है मेरे लिए वो आसानी फरमा दे। इतनी खूबसूरत दुआ, पता नहीं लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जो तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है, फिर भी हम लोग क्यों इधर उधर, और फिर तरीका भी सिखा दिया कि हर इंसान खुद इस्तिखारा करे, ठीक है। खैर एनीवे, ये मैं पीछे बताना भूल गई थी, लेकिन अब बता दिए। अल्लाह ताला यहाँ पे हम कहते हैं कि अल यौम कौन सा दिन है, तो ये एक मतलब कि ये हिज्जतुल विदा के अरफा के दिन की बात हो रही है, कि अरफा के दिन ये आयत नाजिल हुई, और ये आखिरी आयत है अहकामात के लिहाज से। और इसके फिर तकरीबन 81 डेज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, या शायद 4 मंथ्स या कुछ इतना ही है। जब ये आयत नाजिल हुई, तो जब मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी थे, हजरत आदम अगर लें हजरत आदम से, तो एक आदमी से मतलब कि जो जिन शुरू हुए, और अगर हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लें, तो इस्लाम एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेड़ा उठाया। और आज का दिन, यानी कि अरफा का दिन, जो हज्जतुल विदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं, जो 10th हिजरी में हुआ, और उसमें जो है 1.5 लाख का मजमा शामिल था। तो उस दिन ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने आज का दिन आपका अपना आप तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को कंप्लीट कर दिया, और अपनी नेमत को कंप्लीट कर दिए। जब ये आयत नाज़िल हुई, तो हज़रत अबू बकर समझ के वो रोने लगे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब इस दुनिया मिशन कंप्लीट हो गया, और अब आपके जाने का वक्त आना शुरू हो गया है। लेकिन जो दूसरे सहाबा थे उनको समझ नहीं आई, और वो बहुत खुश थे कि हम जो है आज हमारा हमें इसके मतलब कि दीन हमारे लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया है। जब ये आयत नाज़िल हुई, तो यहूदी उलमा कहने लगी, हजरत उमर के पास आए और कहने लगे कि हमारे तुम्हारे पास तो कुरान आया है, और तुम्हारे पास ये आयत नाज़िल हुई है, अगर हमारे पास ये आयत नाज़िल होती, तो हम उसको आज ईद का दिन मनाते, सेलिब्रेट करते। और उन्होंने पूछा कौन सी आयत, तो उन्होंने इस आयत का रेफरेंस बताया। तो हजरत उमर ने कहा कि हमारे लिए तो आज 2 ईदें हैं। नंबर 1, आज यौम नहर है, क्योंकि ईद उल अधा का दिन था, और दूसरा आज जुम्मा है। तो देखिए हमारे लिए तो आज 2 ईदें हैं। तो हमें इस्लाम ने ईद उल अधा, ईद उल फितर, ईद उल अधा, मुहर्रम के दिन, मतलब कि ये हमें सेलिब्रेशन के दिन बनाने सिखाए हैं।
تو آپ اب جو کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہے اور نہ ہی کوئی سبٹریکشن ہے. میں نے اپنی نیت کو کہ یہ اب آج کے بعد یہ جو ہے پسند کر لیا ہے. اب جو ہے تمہارے جو کافر لوگ ہیں وہ اب اس بات سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے تمہارے دین میں مطلب اب تمہارے دین کا ہی غلبہ ہوگا. اب کچھ رہتی دنیا تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. پس الامن فمن اضطروا، پس جو کوئی دواد رورا بے بس ہو جائے فی مخمصتن، بھوک میں، بھوک غیرہ نامتجانفن، جھکنے والا ہو لإثم، گناہ کی طرف، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جانوروں کی مطلب کہ یہ کمپلیٹ کر دیا، جہاں حلال حرام کا بھی بتا دی. اور کیونکہ انہوں نے پہلی قوموں نے بہت اپنے دین کو سخت کر لیا ہوا تھا، غلط چیزوں کا ایڈیشن کر کے. اسلام نے آ کر ان چیزوں سے آزاد کیا، اور اسلام نے بہت سمپل دین دیا جس میں نظام رحمت کا بھی تقاضا تھا، اور جو بیجا تنگی انہوں نے اپنے دین میں لگا رکھی تھی اس کو بھی ختم کر دیا، ہر قسم کی سپرسٹیشنس کو ختم کر دیا. اور پھر فرما دیا کہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی بھوک ہے، کسی کو مر رہا ہو بھوک کی وجہ سے، اور اس کو حلال چیز میسر نہ ہو، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کی طرف اس کا دماغ مائل ہو. اپنی جان بچانے کے لیے مطلب لائف تھریٹننگ سچویشن میں حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ہے خوبصورت دین جو اسلام کا دین سکھایا گیا ہے. یا آگے بھی میرا خیال ہے ہم یہ آپ سے بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ کافی لمبی کلاس ہوگی ہے. ہم آج یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.